جو शख्स कुरान पाक की तिलावत करे और उसने उसको हिफ्ज़ भी कर रखा हो, उसकी मिसाल अल्लाह के बरगुज़ीदा फ़रिश्तों की तरह है। जिस दिन पाकिस्तान का क़याम हुआ उसी दिन ही इस जगह पे एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसका नाम मस्जिद रहमानी था। लोगों को खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरत इल्म की है। गांव की मस्जिद में दाखिल करवा दिया। जब मेरे मैट्रिक हुआ तो 13 पारे मेरे वहाँ से उस टाइम तक हिफ्ज़ हो चुके हुए थे। जिस दिन आपके दिन का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हो गया है ना, आप पूरी लाइफ में उस दिन को अपना सुनहरा दिन पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम पॉडकास्ट के नए एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हिफ्ज़ कुरान करना, अल्लाह की किताब को याद करना बहुत सादत की बात है। नाज़रीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में फ़रमान मौजूद है कि जो शख्स कुरान पाक की तिलावत करे और उसने उसको हिफ्ज़ भी कर रखा हो, उसकी मिसाल अल्लाह के बरगुज़ीदा फ़रिश्तों की तरह है। नाज़रीन, अगर हिफ्ज़ कुरान करना सादत की बात है और बहुत ही बरकत की बात है, तो वो इदारे भी बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो कि मुसलमानों के बच्चों को ये सादत हासिल करने के लिए मदद फ़राहम करते हैं। हमारी आज की मेहमान शख्सियत भी एक हिफ्ज़ कुरान के इदारे के ज़िम्मेदार हैं। मेरी मुराद है जनाब अब्दुल वहीद रोपड़ी साहब। आप रहमानी इस्लामिक सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफ़ साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। हमने आपका हम गए आपके पास, आपका जो रहमानी इस्लामिक सेंटर है उसको हमने विज़िट भी किया। हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप अपने इस्लामिक सेंटर के अंदर इन बच्चों को जो हिफ्ज़ कुरान करा रहे हैं उसकी क्या ख़सूसियत क्या है? आप उसके अंदर क्या स्पेशल है आपके पास जो कि आप अपने बच्चों में देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़खरुल इस्लाम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका और पैगाम की पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी आवाज़ पब्लिक तक को पहुँचाने के लिए ये इतना एहतमाम किया। अल्लाह वहदहु ला शरीक इस पे आपको अजर अज़ीम से नवाज़े। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम इब्तदा करें अपने उस इस्लामिक सेंटर के तारुफ़ से। रहमानी इस्लामिक सेंटर बेसिकली ये 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसी वक्त ही हमारे बुज़ुर्ग थे हाफ़िज़ अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनके भाई हाफ़िज़ अब्दुर रहमान साहिब ने उसी दिन, जिस दिन पाकिस्तान का क़याम हुआ उसी दिन ही इस जगह पे एक मस्जिद की बुनियाद रखी जिसका नाम मस्जिद रहमानी था। उसका इंतज़ाम व इंसराम हाफ़िज़ साहब देखते रहे, फिर उनके बाद उनके बेटे हाफ़िज़ सालेह साहब देखते रहे। उनकी वफ़ात के बाद इसका इंतज़ाम जो है वो मुझे देखने का मौका मिला 2013 से। तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ये लिखते हैं कि लोगों को खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरत इल्म की है। खाने पीने की चीज़ तो दिन में एक या दो दफ़ा उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इल्म की हमेशा ही ज़रूरत होती है। तो बुनियादी इल्म जो है वो है ही कुरान पाक का, अल्लाह ताला की किताब का। तो उसको सामने रखते हुए फिर इसकी कुछ इदारे की पहले रेनोवेशन की और उसके बाद 2017 से हमने मुस्तकिल बुनियादों पे यहाँ कुरान पाक की तहफ़ीज़ का सिलसिला शुरू किया। और आज अल्लाह वहदहु ला शरीक की तौफ़ीक़ से 100 से ज़ायद तुलाबा कुरान पाक हिफ्ज़ करके बाकी अपनी ज़िंदगी में आगे मसरूफ़ अमल हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अभी भी आप तशरीफ़ लेके आए, आपने देखा 100 से ज़्यादा की तादाद अभी मौजूद है वो तुलाबा जो वहाँ पे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। और उसके लिए हम शब व रोज़ कोशिश यही होती है कि इखलास नीयत के साथ अल्लाह वहदहु ला शरीक के दीन को फैलाने के लिए अपने इसातिज़ा को जितना मैक्सिमम उनकी तरबियत की जा सके और फिर इसातिज़ा के ज़रिया से बच्चों की जितनी तरबियत की जा सके उन सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके चल रहे हैं। अच्छा साहब, एक मसला होता है कि जब बच्चा हमारे पास आता है, अगर तो बिल्कुल इब्तदा में आता है तो फिर तो ज़ाहिर बात है उसको हम वो जो कायदा शुरू करवाते हैं और उस्ताद उसको बिल्कुल सिफर से शुरू करता है, उसको जी। लेके चलता है। अगर बच्चा कुछ बड़ा है या किसी और इदारे में पहले पढ़ता रहा है और अब आपके पास आया है, तो ज़ाहिर बात है उसको इन बच्चों के साथ एडजस्ट होने में कुछ मुश्किल पेश आती है। उसके लिए फिर आप क्या इक़दामात करते हैं? असल में कोई बच्चा भी जो हमारे पास आता है ना, एक तो उसका एडमिशन टेस्ट बेस पे होता है।
اور ٹیسٹ بیس پہ ایڈمیشن ہونے کے بعد پھر بھی ہم نے ایک الگ سے استاد رکھے ہوئے ہیں کہ ہر آنے والا نیا بچہ چاہے وہ شروع پہلے دن سے کرے یا پہلے کسی ادارے سے پڑھ کے آیا ہو، اس نے ایک پروسیس سے گزرنا ہے. سب سے پہلے ایک استاد الگ سے وہ کلاس ہے، وہ ان کے پاس اس نے جانا ہے. پھر بچے کی صلاحیت ہے کہ اس استاد کے پاس بچے نے 1 مہینے میں اپنے کورس کو کور کرنا ہے. یعنی اس میں بنیادی چیزیں ہیں، تلفظ ہے بچے کا، اور اگر بچے کے پیچھے کہیں سے پڑھ کے آیا ہے تو اس کی منزل پہلے سے یاد ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پہلے اس نے منزل یاد کرنی ہے. تلفظ اچھا نہیں ہے تو وہاں سے تلفظ بہتر کرنا ہے، اپنا لہجہ بہتر کرنا ہے، پھر آگے اپنی وہ کلاس میں پراپر آگے تحفیظ کا سلسلہ شروع کرے گا. صحیح. یعنی اس کے لیے وہ ایک تو جو اس کا ٹیسٹ ہے اس کو پاس کرے گا، اس کے بعد پھر وہ پوری کلاس جو ہے وہ لے گا. وہ کلاس ہی الگ سے ہے کہ سب سے پہلے آ کے اس نے اپنی اس فاؤنڈیشن کلاس میں بیٹھنا ہے. بالکل صحیح. اچھا صاحب، ویسے تو ٹھیک ہے سارے مدارس کے اندر بھی اور آپ کا سینٹر میں بھی یہ ہے کہ حفظ کے لیے وہی سبق سب کی منزل کا ایک جو ہوتا ہے کار ہوتا ہے. آپ کا جو انفرادیت ہے آپ کے ادارے کی، آپ نے یہ سوچا کہ بچے جب یہاں سے حفظ کر کے جائیں گے تو ہم نے جو ان کی یہاں پہ تربیت کی ہے، جو ان کے اخلاق کے اوپر ہم نے محنت کی ہے، ان کے کردار پہ ہم نے محنت کی ہے، جب یہ بچے اور جو ہمارے عصری اداروں کے اندر میٹرک کے لیے جائیں گے یا اس کے آگے پڑھیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ان کے ایسا اہتمام کیا جائے کہ ان کا حفظ بھی برقرار رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان عصری جو اداروں کے اندر جو اخلاقی طور پر جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے اثرات سے بھی ان کو بچایا جا سکے. اس کے لیے جو آپ نے اقدامات کیے ہیں ان کے حوالے سے بتائیے کہ وہ کیا ہیں. فخر بھائی، ایک چیز تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ سپورٹ دینے والی چیز ہے، اس میں باقی چیزوں کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی بھی بچہ وہ چاہے قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم 5 پارے، جو حفظ کرنے والا بچہ ہے نا، وہ روزانہ کم از کم 5 پارے ناظرہ قرآن پاک اونچی آواز سے اوپر سے قرآن پاک دیکھ کے ناظرہ قرآن پاک پڑھے، اور اس کے بعد 2 پارے لسننگ کرے قرآن پاک کسی بھی اچھے استاد کے لہجے میں 2 پارے روزانہ سنیں. اس سے تحفیظ القرآن میں حفظ کرنے میں بھی بہت مدد ملتی ہے. ہم نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ وہ بچے جو شروع میں آتے ہیں اور کئی مہینوں تک وہ ان کا 1 پارہ حفظ نہیں ہوتا تھا یا 2 پارے حفظ نہیں ہو پاتے تھے، جب یہ پریکٹس شروع کی ہے تو وہی بچے ایک دم سے اس طرح سے پالش ہوئے ہیں کہ وہ مہینے میں 3 پارے کا حفظ کر جاتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کل کو ان کا وہ ایک ذوق بن جاتا ہے روزانہ پڑھنے اور سننے والا. اس شوق اور ذوق کی وجہ سے وہ بعد میں قرآن پاک بھولتے بھی نہیں ہیں، اس کے ساتھ وہ اٹیچ رہتے ہیں. اور اس کو اگر وہ منیمم پہ بھی آپ لے آئیں تو 1 پارہ قرآن پاک روزانہ آپ پڑھیں اور سنیں، اور اس کو 1 تاریخ سے آپ شروع کر لیں، تاریخ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں کہ ہر مہینے 1 تاریخ سے میں نے شروع کر کے 30 تاریخ تک میں نے اپنا قرآن پاک مکمل کر لینا ہے. تو وہ اس چیز میں ایک بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے حفظ کے سسٹم میں. اچھا، جب بچے قرآن پاک حفظ کر لیتے تھے نا ہم سے، تو اس کے بعد جب باہر جاتے تھے تو ان کے والدین پھر اسی پریشانی میں ہوتے تھے، اب ان کو ہم کہاں بھیجیں. یہاں کو ایجوکیشن سسٹمز ہیں پاکستان میں ہمارے، جو معاملات ابھی خیر اللہ کا شکر ہے باقی ممالک سے بہت سارے بہتر بھی ہیں اخلاقیات کے اعتبار سے، لیکن بہرحال ابھی یہاں بھی مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے بھی والدین فکر مند ہوتے ہیں. ہم بھی سچی بات ہے اپنے بچوں کے لیے فکر مند تھے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے پچھلے سال سے، یہ 2021 سے ہم نے اکیڈمی کا سسٹم شروع کیا کہ جو ہمارے پاس بچے حافظ ہو جائیں، قرآن پاک مکمل حفظ کر لیں، اس کے بعد چونکہ جب ہم حفظ کے لیے بچے کو داخل کرتے ہیں تو اس وقت بچہ پرائمری کر کے آیا ہوتا ہے، 5 کلاسیں پاس کر کے پھر اس کے بعد وہ آتا ہے. تو حفظ کے دوران ہی اس کی اردو کی کچھ پڑھنا لکھنا، کچھ انگلش کا پڑھنا لکھنا، کچھ بنیادی جو میتھمیٹکس ہوتی ہیں آپ کی، یہ چیز تھوڑی ساتھ اس کا ٹچ دیتے رہتے ہیں. ہمارے پاس ماشاءاللہ پروفیسر سیف اللہ فیضی صاحب، پروفیسر منیر صاحب، پروفیسر ابو بکر صاحبان اچھے تربیتی اعتبار سے بھی اور تعلیمی اعتبار سے بھی دوران حفظ بچوں کے اوپر بہت ساری محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی ایک گراؤنڈ کچھ تیار ہوئی ہوتی ہے. جب بچہ حفظ کر کے فارغ ہوتا ہے یہاں سے تو پھر ان کے لیے ہم نے یہاں سے ایک معروف ادارے سے فیکلٹی حاصل کی ہوئی ہے، اور وہ سارے لوگ ہی الحمدللہ ایم فل پی ایچ ڈی لوگ ہیں.
اور انتہائی صلاحیتوں والے بھی ہیں اور اپنے اس پروفیشن میں ماہر بھی ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے. اس بچے کو اٹھا کے ہم وہاں اکیڈمی لے جاتے ہیں. اکیڈمی میں فاؤنڈیشن کلاس کا ہم نے اس کو نام دیا ہوا ہے. اس میں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کلاس کا نصاب جو ہے وہ 4 ماہ میں ہم ان کو کور کرواتے ہیں. ایک وہ سال میں وہ مکمل ایک سال میں یہ مکمل ہو جاتا ہے. یعنی حفظ کے بعد 3 سالہ ہمارا یہ کورس ہے جس میں منزل تو ان کی ساتھ رہتی ہے. ماشاء اللہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں قاری صاحب جو صبح بچوں کی سب سے پہلے منزل کرواتے ہیں, اس کے بعد ان کا حدر سنتے ہیں اور تجوید ساتھ کرواتے ہیں. 3 سالہ وہ ہمارا کورس ہے. اور اسی کے ساتھ 3 سال میں بچہ میٹرک ود سائنس کر لیتا ہے. سائنس کے ساتھ میٹرک کر لیتا ہے اور وہ الحمدللہ اچھے نمبروں سے اور پوری تعلیمی صلاحیت کے ساتھ بچہ کرتا ہے. صرف مارکنگ کے ساتھ نہیں کرتا کہ وہ صرف نمبروں والی پڑھائی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں علم والی پڑھائی ہے. ہاں جی. تو اس میں پہلے سال میں 4 ماہ کی یہ ایک سیشن ہوتا ہے اور ایک سال میں بچہ 8ویں کلاس تک کا وہ اسے آپ پری 9th کہہ لیں یا فاؤنڈیشن کلاس ہم نے اس کا نام رکھا ہوا. اس کے بعد پھر بچہ 9th میں چلا جاتا ہے. 9th میں سائنس کے جتنے سبجیکٹس ہیں وہ ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے, ساتھ اپنی اس کی منزل روٹین میں چل رہی ہوتی ہے. اور اخلاقیات والے تربیت والے معاملات الحمدللہ وہ دوران حفظ بھی اور اکیڈمی کے دوران بھی اس کا لیکچر الگ سے ڈیلی ہونا ہی ہوتا ہے. اور اس سے ہٹ کے ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں, عبداللہ ناصر رحمانی صاحب ہیں, قاری صہیب صاحب ہیں, اس طرح مختلف عبید الرحمن محسن صاحب ہیں, ان کے لیکچرز چلتے رہتے ہیں. ہر 15 دن بعد ہمارا ایک لیکچر جو ہے وہ ہوتا ہے اور مختلف اسکالرز اس طرح آتے ہیں اور ان کے لیکچر چلتے رہتے ہیں جو تربیتی اعتبار سے ہمارے بچوں کے لیے بڑے ہی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اور ابھی جب جو ہماری 10th کلاس ہے اس دفعہ جب یہ مکمل ہوگی تو ہمارا پروگرام یہی ہے کہ اسی کو پھر ہم آگے انٹر تک بھی بڑھا لیں اور اس کے ساتھ ہم وفاق المدارس کو ساتھ ایڈ کر لیں جو عالم کا کورس ہوتا ہے, تاکہ یہ پہلے دن سے آنے والا بچہ یہاں سے ہی کچھ نہ کچھ بن کے اپنی منزل طے کرے. اچھا سر, ایک عملی سوال ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 5 سپارے ہر جو حافظ جو ہے وہ اس کو ناظرہ پڑھے اور کم 2 سپارے جو ہے وہ سنیں. اچھا, عملی طور پر یہ بتائیے گا کہ ایک حافظ کو ناظرہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے 5 پارے, اور 2 سپارے سننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جو بچہ ہمارے پاس جب ہم بچے کو داخل کرتے ہیں نا تو ہم نے جو اپنا میرٹ رکھا ہوا ہے اس میں 20 منٹ میں ناظرہ قرآن پاک ایک پارہ جو بچہ پڑھ سکتا ہے وہ ہمارے میرٹ کا حصہ ہے کہ اس کو ناظرہ اتنی روانگی سے آنا چاہیے. جو بچہ حفظ کی کلاس میں جانے کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے وہ 20 منٹ میں ایک پارہ تلفظ کے ساتھ پڑھے, پھر اس کو حفظ کی کلاس میں جانا چاہیے, ورنہ اس بچے پہ زیادتی ہے. بہت سارے والدین آتے ہیں ہمارے اوپر بڑی اپروچ کرواتے ہیں, جی آپ آتے ہیں ہمارے بچے کو حفظ میں ڈال دیں, لیکن پھر ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ہم جس پریکٹیکل لائف سے گزر رہے ہیں آپ اس سے نہیں گزرے. یہ بچے کا ٹائم ضائع ہوگا, بچے کی صلاحیت, بچہ ایک بڑے ذوق شوق سے آتا ہے, جب اس کو ناظرہ ٹھیک نہیں ہوتا حفظ میں آپ ڈال دیتے ہیں, پہلے 2-3 مہینے میں بچہ ایسا فیڈ اپ ہوتا ہے کہ وہ اس سسٹم سے ہی بھاگ جاتا ہے. تو 20 منٹ میں 20 منٹ میں ایک پارہ بچہ ناظرہ بہترین پڑھ لیتا ہے, اور جو حافظ ہوتا ہے وہ بھی 20 منٹ میں ہی پڑھ لیتا ہے جو صحیح روانگی کے ساتھ پڑھنے والا ہے. اور سننے میں جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے ہاں عموماً جو میکسیمم 25 منٹ لگتے ہیں. 25 منٹ. تو یعنی آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 1.25 گھنٹے جو ہے بچہ اصل میں یہ ساری ایکسرسائز ہوتی ہے. ابتدا میں جب بچہ آتا ہے نا, بچے کو حفظ شروع کروانے سے پہلے ہی 3 ماہ اس پہ لگائے جاتے ہیں بچے پہ. اس 3 ماہ میں بچہ جو ایک دن میں 5 پارے پڑھے گا وہ آپ ایک مہینے میں 6 دفعہ قرآن پاک پڑھ لے گا, اور 3 مہینوں میں 18 دفعہ وہ قرآن پاک پڑھ لے گا. اور آپ کی جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے نا, ایک بچہ کسی بھی لفظ کو 20 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو آلموسٹ وہ اس کو حفظ ہو جاتا ہے. تو اس بچے کی صلاحیت جو 2.5 سال میں 3 سال میں حفظ کرنے والا ہوتا ہے وہ بچہ 1 سال میں حفظ کر لیتا ہے اس کے بعد جب وہ حفظ کی کلاس میں جاتا ہے. اچھا صاحب, یہ تو ہو گیا کہ بچہ جو ابھی حفظ کی کلاس میں آیا ہے تو اس نے کرنا ہے. اچھا, جو بچے آپ کے حفظ مکمل کر کے تو
جاتے ہیں اکیڈمی کے اندر، ان کو پھر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ کتنا سپارہ جو ہے یا کتنی منزل روز کی پڑھیں؟ وہ 2 پارے ڈیلی منزل پر سنا رہے ہوتے ہیں قاری صاحب کو، کہ سنا رہے ہوتے جو ہیں؟ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ کوئی ایسا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی ناظرہ پڑھیں دیکھ کر، یا وہ زبانی سنائیں گے نہیں، ہی؟ وہ چونکہ مکمل حافظ ہو چکے ہوئے ہیں، یہ ایک تھیوری ہے حفظ کرنے کے لیے، حفظ کو آسان بنانے کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے۔ وہ چونکہ حافظ ہو چکے ہوتے ہیں، اب ان کو ناظرے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا تلفظ، ان کا حدر، ان کی وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اچھا آپ صاحب، ایک بڑا اہم سوال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ناظرین سننے والے ہیں، ان میں سے شاید یہ بہت ساروں کا ایک عملی مسئلہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے الحمدللہ پاکستان کے اندر حفظ کرنے کا تو بڑا اچھا رجحان موجود ہے۔ لوگ حفظ کرتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ حفظ کرنے کے بعد ظاہر بات اپنی روزمرہ زندگی میں چلے جاتے ہیں، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی دکان پہ ہے، تو حافظ نام کے ساتھ تو لکھا ہوا ہے، لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں قرآن کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا جو کسی وقت میں حفظ کرتے وقت جو رہا۔ اس وقت تو صبح فجر سے لے کے یا فجر کے بعد سے لے کے تو عشاء تک جو ہے وہ جو ہمارے مدارس کا معمول ہوتا ہے وہ رہا، وہ 3 سال کیا۔ اب آپ کیا ان کو مشورہ دیتے ہیں، یا آپ وہ لوگ دوبارہ کس طرح سے قرآن کی طرف آ جائیں، یا ان کا ایک قرآن کے ساتھ ایک مستقل تعلق بن جائے اور جو بھولا ہوا قرآن ہے وہ بھی یاد آ جائے، اس کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اصل میں یہ قرآن پاک کا جو تحفیظ والا سلسلہ ہے نا، اس میں بنیادی چیز آپ کا قرآن پاک سے جڑا رہنا ہے۔ وہ اسی صورت میں ہی ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا معمول بنا لیں قرآن پاک کی تلاوت کو۔ وہ آپ کہیں آفس میں بیٹھے ہیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ تو حافظ ہیں، حفظ آپ نے کیا ہوا ہے، آپ سفر میں بھی ہیں تو آپ اپنی تلاوت کو اسی طرح اگر جاری رکھیں گے تو پھر ہی قرآن پاک آپ کا یاد رہتا ہے۔ ابھی بھی میرے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں الحمدللہ۔ ہمارے وہ نوجوان جو بہت بڑے پیمانوں پہ بزنس مین ہیں اور یہاں آفیشیل اپنی جابز کر رہے ہیں، ابھی یہاں ہمارے مال ٹاؤن میں ہی سیٹھ موسیٰ صاحب دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے، وہ ماشاءاللہ سے بہت بڑے بزنس مین ہیں، پوری دنیا میں بزنس کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا قرآن پاک جو ہے وہ ہر سال مصلی بھی سناتے ہیں، اور اس کی ان کی ترتیب یہی ہے کہ ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت انہوں نے ایک پارہ کرنی ہی کرنی ہے ہر حال میں۔ وہ 20 منٹ 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک کو دے دیتے ہیں تو آپ کا وہ جو بزنس ہے اور آپ کا وہ جو آفیشیل ٹائم ہے وہ اس میں جو نکھار پیدا ہو جاتا ہے، وہ تو فخر صاحب آپ کا گھنٹوں والا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ تو اس میں بہترین چیز وہی ریڈنگ ہے یا لسننگ آپ کر لیں، لیکن بہترین تو ریڈنگ ہی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، جتنا ہی آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اتنا ہی اس نے آپ کو یاد رہنا ہے۔ اور یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس کو یاد کر کے بھلا دیں تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت وعید ہے۔ وعید بھی ہے۔ تو ہم نا اپنے اس پروگرام کی وساطت سے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ اگر آپ نے قرآن حفظ کیا ہے تو ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس قرآن کو دوبارہ سے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کریں۔ اگر مطلب وہ کسی بھی وجہ سے آپ کی کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے وہ آپ اس کو جاری نہیں رکھ سکے تو اب آپ یہ کوشش کریں کہ کم از کم ایک پارہ قرآن کا جو ہے وہ آپ ہر روز جو ہے وہ ضرور تلاوت کریں۔ اب سب اس کے لیے تو وہ مطلب آپ تو چونکہ حفظ کروا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ الماہر بالقرآن جو وہ تو فرشتوں کے ساتھ جو ہے اس کو یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ اللہ کے جو بڑے برگزیدہ فرشتے ہیں، جس بندے نے حفظ قرآن کیا ہو اور وہ اس کی تلاوت بھی کرتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے برگزیدہ جو ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ شرف عطا کرے کہ اس کو حفظ قرآن ہو اور صرف تلاوت کرنے کا اگر وہ اپنے اندر عزم کر لے اور اپنے اندر جو ہے اس بات کر لے میں روزانہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک پارہ پڑھ لوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ والے جو فضائل ہیں وہ مجھے حاصل ہو جائیں گے۔ تو ایک اچھا سب یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے حفظ کیا ہے وہ تو چلیں، وہ تو پھر یہ اس کو ہم نے یہ کیا تجویز کیا کہ اس کو پڑھے۔ اب جنہوں نے حفظ نہیں کیا ہوا، ظاہر بات ہے وہ زندگی کی دوڑ میں لگے ہیں، اپنے روزمرہ مشاغل میں ہیں، ان کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنا تعلق بحال کریں قرآن کے ساتھ؟ ایک تو سب سے پہلے میں آپ کی وساطت سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں ان حفاظ اکرام کو جو حفظ کرنے کے بعد بھول چکے ہیں، ان کے لیے وہی کلیہ قاعدہ ہے۔ اگر ان کو لگتا ہے نا کہ اب دوبارہ ہمیں یاد کرنا بڑا مشکل ہے،
وہ حفظ جو ہم نے کیا ہوا تھا، اگر وہ آج سے ہی میکسیمم تو یہی ہے کہ 5 پارے روزانہ اگر وہ ناظرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو حفظ کر کے بھول چکے ہوئے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ویسے تو ہم نے تو اپنے اسلاف کو، اپنے بڑوں کو ہمیشہ یہ دیکھا ہے، سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی ان کی مصروفیت زیادہ ہوتی تھی نا دنیاوی طور پہ، اتنی وہ قرآن پاک کی تلاوت بڑھا دیتے تھے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ اس تلاوت کی وجہ سے ہماری وہ دنیاوی مصروفیت جو ہمارا 6 گھنٹے والا کام ہے وہ اللہ 1 گھنٹے میں کروا دے گا، اور ہوتا تھا ایسے ہی پھر۔ تو اگر آج آپ مصروف بھی ہو گئے ہوئے ہیں اور آپ حافظ بھی ہیں اور دوبارہ آپ اپنا قرآن پاک یاد کرنا چاہتے ہیں، تو کم از کم منیمم لیول پہ جا کے بھی آپ 1 پارہ ناظرہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اسی ڈیٹ کے اعتبار سے آج سے آپ شروع کر دیں۔ اگلے 6 مہینوں کے بعد آپ اپنا وہ قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ دیکھ لیجئے گا کہ جو آپ نے حفظ کیا تھا نا، وہ دوبارہ سے آلموسٹ آپ کو پھر ایک دفعہ یاد ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوگی، اور آپ کو بالکل آپ پہلے سال ہی مصلی سنانے کے قابل اس طرح سے ہو جائیں گے کہ پورا قرآن نہیں تو کم از کم 15 پارے آپ ضرور سنا پائیں گے، یعنی آدھا پارہ آپ ڈیلی کا رمضان المبارک میں سنا پائیں گے۔ ایک تو یہ آپ کی وساطت سے میں حفاظ کرام کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جس بندے نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا ہوا، میں نے بہت سارے ایسے لوگ میرے تجربے میں موجود ہیں جو حافظ نہ ہونے کے باوجود بھی حافظ کے پیچھے جب تراویحیں سن رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ جہری نماز میں ان کا قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی غلطی کہیں حافظ کر جائے، کہیں سے چھوڑ دے یا کوئی ایسا، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہاں غلطی ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بہت بڑا نام ہے، میاں عامر محمود صاحب کے والد صاحب تھے میاں ظہور الحق صاحب، انہوں نے ہماری اسی مسجد میں کوئی 60 سال نماز پڑھی ہے، رحمانی مسجد میں۔ ان کا قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ ایسا تھا کہ حافظ نہیں تھے، لیکن روزانہ قرآن پاک کی تلاوت وہ اتنی زیادہ کرنے والے تھے کہ کہیں پہ ہم جب نماز پڑھاتے تو کہیں پہ کوئی لفظ چھوٹ جاتا، رہ جاتا، تو وہ بعد میں ہمیں بتا دیتے تھے کہ آج حافظ صاحب وہ فلاں آیت چھوڑ دی ہے، حافظ صاحب آج فلاں لفظ چھوڑ دی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں میاں صاحب آپ نے تو حفظ کیا ہی نہیں ہوا، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ دیکھ لیں حافظ صاحب کھول کے، اور واقعی اسی طرح ہی ہوتا تھا۔ وہ بنیاد یہی تھی کہ حافظ نہ ہونے کے باوجود بھی ان کی روٹین تھی، وہ روزانہ 1 2 3 پارے قرآن پاک کے ناظرہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ درجہ، اس درجے پہ فائز کر دیا تھا کہ وہ حفظ کے قریب ترین پہنچ چکے تھے۔ آج بھی کوئی شخص جس نے حفظ نہیں بھی کیا ہوا، وہ ناظرہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرے، ڈیلی کم از کم 1 پارہ قرآن پاک کا حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور اس کے فیوز و برکات بھی دیکھنا آپ شروع ہو جائیں گے۔ آپ کسی شعبے میں بھی ہیں، جس دن آپ کے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہو گیا ہے نا، آپ پوری لائف میں اس دن کو اپنا سنہرا دن پائیں گے۔ اور ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں، ایک انڈسٹریلسٹ تھے ہمارے، نمازی تھے، عبدالحمید صاحب ان کا نام تھا، وہ تقریباً کوئی 50 سال کی عمر میں جا کے ان کو شوق آیا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے، تو ڈیلی اپنی فیکٹری بھی جاتے تھے، آفیشیل کام بھی سارے نپٹاتے تھے، اور قرآن پاک پاکٹ سائز انہوں نے ساتھ رکھ لیا تھا، اور میرا خیال ہے 2 یا 2.5 سال میں انہوں نے قرآن پاک بھی حفظ کر لیا تھا۔ وہ ایک شوق ذوق تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب میں وہ شوق ذوق پیدا کرتے ہیں۔ اچھا آپ صاحب، یہ تو بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ قرآن پاک جو حافظ ہیں ان کو بھی آپ نے بڑا ایک شاندار پیغام دیا۔ اللہ جانے اسے کون سن کے فائدہ اٹھا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم تو دعا گو ہیں کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یاد کرنے کی توفیق دے رکھی ہے، وہ اس کو دوبارہ سے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرے، اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بہتر تو یہ ہے کہ 5 پارے جو ہے وہ ہر روز پڑھے، اور اگر ایسا ان کے لیے ممکن نہ ہو یا مشکل ہو رہا تو کم از کم 1 پارہ تو کم از کم 1 پارہ ضرور پڑھیں، اور جن لوگوں نے حفظ نہیں کیا وہ بھی کم از کم 1 پارہ جو ہے وہ ہر روز تلاوت کریں اس کی۔ اب صاحب، یہ جو قرآن پاک کا تلفظ ہے، اس کی جو تجوید ہے، اس کے جو مخارج ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اچھا یہ بھی ایک ظاہری بات علم ہے، اور اس کو لوگ حاصل کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ اپنے ادارے میں اس کا اہتمام کیسے کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے میں نے جو آپ کو بتایا کہ جو ایک پہلی کلاس ہے، جب بچہ آ کے ہمارے پاس داخل ہوتا ہے، تو وہ جو بنیادی کلاس ہے وہ ہے ہی اس لیے کہ آپ نے شاید دیکھی ہوگی LCD لگی ہوئی تھی وہاں پہ۔ ایک تو ہم صبح اسمبلی میں تمام بچوں کو 15 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، وہی قاری ابراہیم صاحب میر محمدی حافظہ اللہ
انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا، اور مختلف قراء کرام نے، شیخ ادریس العاصم حافظہ اللہ نے، تو اس کی ویڈیو بچوں کو دکھائی جاتی ہے، اور ساتھ میں استاد جو ہیں وہ بچوں کو اس کے مخارج جو ہیں وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ ڈیلی کرنے کا فائدہ ہمیں یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ روزانہ ٹوٹل 29 حروف ہیں، جی بالکل، وہ ڈیلی جب روزانہ وہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ بارہ بار وہ ریوائز ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ کسی بچے کا اگر رہ گیا تو اگلی ٹرم میں اس کا ہو اگلے جاتا ہے۔ مہینے میں پورا ہو جاتا وہ چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اور ابتدائی جو کلاس ہے اس میں قاری صاحب کا کام یہ ہے کہ ناظرہ ٹھیک کروانا مخارج تلفظ کے ساتھ۔ اچھا صاحب، یہ فرمائیے کہ جو بچہ حفظ کر کے چلا گیا ہے، اچھا اس کا تو ماشاء اللہ مخارج ٹھیک ہوں گے، عمومی طور پر ہم جب گھروں میں قرآن پاک پڑھتے ہیں ناظرہ، خواتین کے پاس بھی یا ایون مسجدوں میں ابھی اگر جا کے ہم قرآن پڑھتے ہیں ناظرہ، تو وہاں پہ اتنا بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا۔ ایسا بچہ یا ایسا بڑا، یا میں اگر اپنی مثال دوں، اگر میں یا میرے جیسے کچھ لوگ اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے پر قرآن پاک سیکھنا چاہیں اور چاہیں کہ وہ مخارج کے ساتھ، اور جس طرح قراء کرام پڑھتے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، ہم بھلے ناظرہ ہی پڑھیں لیکن خوبصورتی سے ہم جو قرآن پڑھیں، اس کے لیے پھر یہ لوگ کیا کریں؟ اس کے لیے بہترین ٹول تو یہی ہے کہ وہ ائمہ حرمین کی لسننگ کریں۔ وہ جو پارہ آج آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ایک صفحہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، ایک ورقہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، پاؤ پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہی آپ اپنے سامنے کھول لیں اور ادھر سے آپ اپنا وہ سننا شروع کر دیں اور اس کو دیکھنا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر جب توجہ دیں گے نا تو چند ہی دنوں میں میرا خیال سے عام جو استاد سے سیکھنے سے جو مخارج کی ادائیگی آتی ہے نا، اس سے بہت آسان چند دنوں میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹول ہے کہ بہترین قسم کی ان کا لہجہ بھی بہترین ہو جائے گا اور ان کا مخرج بھی اچھا ہو جائے گا، تلفظ اچھا ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا صاحب، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے یہ چیزیں بتائیں کہ لوگوں کو جو ہے اس طرح سے کرنا چاہیے۔ آپ اپنا کوئی معمول کوئی ہمیں بتائیے کہ آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کا معمول کیا تھا کہ لوگ اس سے بھی ذرا انسپریشن لیں؟ میرا معمول، میں نے تو جب ابھی اسکول میں ہی پڑھتا تھا تو میرا شوق تھا قرآن پاک کے حفظ کا۔ ویسے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے پورے خاندان میں یہ ایک عرصہ دراز سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا کر دی ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ ہی حافظ قرآن ہے۔ ماشاء اللہ۔ میری تو الحمدللہ دادی اماں، نانی اماں، والدہ محترمہ، یعنی ایون کہ خواتین میں بھی ہمارا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ تمام وہ حفاظ ہیں۔ تو اب ہم الحمدللہ 5 بھائی ہیں، تو پانچوں کے پانچوں الحمدللہ حافظ قرآن ہیں۔ اسی طرح آگے ہماری اولادیں ہیں، میرے 4 بچے ہیں، ابھی چوتھا تو بالکل چھوٹا ہے، لیکن 3 بچے بڑے ہیں، 2 بیٹے اور بیٹی ہیں، الحمدللہ وہ تینوں حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ بھائیوں کی اولادیں ہیں وہ آلموسٹ حافظ قرآن ہو چکی ہیں، یا پھر کچھ ابھی اپنی اس کیو میں لگے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں سلسلہ کار۔ تو وہی چیز ہمارے لیے فائدہ مند تھی کہ میں ابھی اسکول پڑھ رہا تھا، والد صاحب نے وہاں مقامی مسجد ہمارے گاؤں کی بویا اصل ہمارا گاؤں ہے چھانگا مانگا کے قریب، گاؤں کی مسجد میں داخل کروا دیا۔ جب میرے میٹرک ہوا تو 13 پارے میرے وہاں سے اس ٹائم تک حفظ ہو چکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے لاہور یہ جامعہ رحمانیہ میں داخل کروا دیا، 91 بابر بلاک میں گارڈن ٹاؤن میں، تو وہاں میں نے آ کے اپنا قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا۔ جامعہ القدس چوک دالگیرہ سے پھر میں نے اپنا عالم کا کورس جو ہے اس کو مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر اپنی جو میری پریکٹیکل لائف تھی، یہ الحمدللہ شروع سے ہی قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق ہے یا یہ جو دین کا علم حاصل کیا، اسی دوران ہی جمعہ پڑھانا اور تراویحوں کا سلسلہ، باقی یہ سلسلہ تو الحمدللہ ساتھ ساتھ جاری و ساری ہی تھا۔ تو ساتھ میں نے اپنا بزنس بھی شروع کر دیا، اور الحمدللہ آج تک بزنس بھی چل رہا ہے، جماعت کی ذمہ داری ہے وہ بھی الحمدللہ پورے پنجاب کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رحمانی اسلامک سینٹر کی ذمہ داری ہے، وہ تو آپ ماشاءاللہ دیکھ کے آئے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اس میں ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ نیتوں پہ ہی سارے معاملات چلتے ہیں، اگر ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں کرتا، کبھی ضائع نہیں کرتا، اس پہ ہماری بڑی اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ خود بخود آپ کو افراد دے دیتا ہے جو آپ کے ساتھ معاون ثابت ہوتے ہیں، اور چیزیں جو ہیں الحمدللہ آٹومیٹکلی گروتھ ان کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، ہمارے ناظرین کو آپ نے بڑے آپ کے جو قیمتی خیالات ہیں ان سے آپ نے ان کو مستفید کیا۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم نے یہ جانا کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا
اور اس کی باقاعدگی سے تلاوت کرنا کسی مسلمان کو اللہ کے جو برگزیدہ فرشتے ہیں ان کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا تو آپ کم از کم ایک پارہ روزانہ جو ہے وہ ضرور تلاوت کریں۔ بلکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، شاید اللہ رب العزت نے یہ بنائے اس لیے ہیں کہ ہم ہر روز ایک پارہ تلاوت کریں اور ہر مہینے جو ہے وہ ہمارا ایک قرآن ختم ہو، اور سال میں جو ہے وہ 12 قرآن کریم ہم جو ہے وہ باقاعدگی اس کے ساتھ اس کو ہم مکمل کریں یا ختم کریں۔ تو ناظرین، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اس بات کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہمارا جو تعلق ہے قرآن کے ساتھ وہ بہت مستقل بنیاد پہ ہو، اور ہم ہر روز قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کریں، یا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ يا ظلام